बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, बात करेंगे आज वकला इलेक्शंस के हवाले से। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में हालिया जनवरी में 8 जनवरी को वकला के इलेक्शन मुनक्किद हुए। वकला ने भारी तादाद में हिस्सा लिया इलेक्शन में और पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वकला के इलेक्शंस हुए। ख़ास तौर पे बात करेंगे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से। हर साल वकला के इलेक्शन का इनकाद होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन का इनकाद क्यों ज़रूरी है, वकला की बार एसोसिएशन क्यों बनाएगी, इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या फ़वाइद हैं वकला को जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, क्या इनकी कोई सैलरी होती है या इनके मिशन और इनका टारगेट क्या होता है। वकला का इलेक्शन हुआ 8 जनवरी 2022 को, जिसके बाद इलेक्टेड बॉडी सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर, ऑडिटर और फाइनेंस सेक्रेटरी मुनक्किद हुए रावलपिंडी बार से। आज हमारे जो प्रोग्राम की शख्सियात हैं वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन की इलेक्टेड बॉडीज़ में से वाइस प्रेसिडेंट जनाब आंसा सत्ती साहिबा हैं, जो कि अभी 1152 वोट्स लेकर कामयाब हुई हैं। एक खासी तादाद है रावलपिंडी बार एसोसिएशन की, लेकिन उसमें जो वोटर मेंबर हैं और उनकी भारी अक्सियत से कामयाब हुई हैं। इनके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन की है जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी शुएब भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे शुएब साहब से। आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर आप इलेक्ट हुए हैं। क्या टारगेट था, क्या सोच के इलेक्शन में आए, आप क्या चाहते थे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, आप उस हवाले से काम करना चाह रहे हैं? देखें, इलेक्शन जब भी लड़ा जाता है तो उसके पीछे आपका एक, जैसे आप स्टार्ट लेते हैं तो जैसा क्वेश्चन आपने किया यही होता है कि आपका मंशूर क्या है, आप कौन सी चीज़ों में चेंज लाना चाहते हैं। तो बार में जब भी हम देखते हैं कि नौजवान वकला की आवाज़ की जब भी बात की जाती है तो उसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑलरेडी एक सीट जॉइंट सेक्रेटरी की मुख्तस कर दी थी। तो मेरा एक ही एजेंडा था कि मैं नौजवान वकला की आवाज़ बनूँगा और उनके जितने भी मसाइल हैं मैं उनको कोशिश करूँगा तलमकान के मैं उनको हल कर सकूँ। जो हमें कोर्ट्स पे मसाइल आ रहे हैं, जो हमें बार एसोसिएशन के साथ अगर कोई इशू होता है तो उन मामलात में चेम्बर्स के जो इशू है जहाँ तक भी रसाई हो सकी वहाँ तक मैं पहुँचूँगा, अपने नौजवान वकला की आवाज़ बनूँगा और उनके मसाइल को। ठीक हो गया। मैं अभी इस हवाले से भी आपसे बात करूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो पहले जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ के लोग हैं वो नहीं कर सके और आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि नारे तो सब लगाते हैं। मैडम, आपसे पूछना चाहूँगा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टाइम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की। आप इस वक्त आप पे डबल जिम्मेदारी है, आप लेडीज़ की रिप्रेजेंटेटिव है, मेल्स की तो ऑलरेडी है ही हैं। तो आपके ज़हन में क्या था? आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने इससे पहले भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपका कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो है वो इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ऑल्दो 16 साल से मैं मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक चीज़ देखती थी कि हमारी जब भी बार के इलेक्शन होते थे तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए जो है वो हमेशा कोई सीनियर और बुजुर्ग जो है वो आता था, नुमाइंदा एक्सपीरियंस्ड, मतलब उनको मुंतखब करते थे। तो मेरे जहन में एक था कि यार ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट है और आप मतलब एक बड़ी सीट है, तो इसके लिए आपको कोई यंग और तवाना किस्म का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए जो आपके मसाइल को पर्सन टू पर्सन जाकर सुने, या जब और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े किसी नौजवान को, चाहे वो ख़वातीन हैं या चाहे नौजवान वकला हैं या बुज़ुर्ग वकला हैं। तो मेरे जहन में होता था कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये नौजवान कोई वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो मैं खुद को मतलब समझती थी कि मेरे अंदर इतने गट्स हैं या इतनी एबिलिटीज़ है कि मैं बार की जिम्मेदारियों को बाखूबी या एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकूं। तो मैंने इसलिए अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब किया। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको इंटरलिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी तस्हीह के लिए पूछना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में लोग कहते हैं कि इनका एक्सपीरियंस नहीं था, समझते नहीं थे सियासत को, शायद इस वजह से टेक ओवर नहीं कर सके। वो अलग बात है, PTI का बयानिया हमेशा से ही रहा है कि पहले हमें हालात ख़राब मिले, हम इसको ठीक करें, टाइम लगे, वट। आप नहीं समझती कि अनएक्सपीरियंस्ड, रॉ हैंड, तवाना होना अपनी जगह, एक्टिव होना अपनी जगह पर, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वो अगर किसी जगह पे किसी मेन सीट पे जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, या आप समझती है एक्टिव होना ज़रूरी है? नहीं,
آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ان ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جب وکیل چاہے 6 ماہ کی اس کی پریکٹس ہے یا 1 سال کی ہے، جب وہ 1 سال اپنا کچہری میں گزارتا ہے تو وہ اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے جو اس کے مطلب آگے ساری زندگی کام آتا ہے. تو میں چونکہ مطلب یہ جو 16 سال پریکٹس ہے اس میں وہ بال بندے کے گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر خامیاں ہیں اور کہاں پر آپ کو بہتری لانی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ان ایکسپیرینس والی بات تھی. میں بالکل میرے ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم مطلب اب میں الیکٹ ہوئی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسی کوشش کروں گی اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ نہیں یہاں پر میری ضرورت انشاءاللہ بالکل. شعیب صاحب الیکشن لڑا آپ نے بھی بار کے اندر پریکٹس کی، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی، آپ جوائنٹ سیکرٹری ماشاءاللہ ینگ وکلا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ضرورت کیا ہے ان بار ایسوسیشنس کی اور یہ سارا کچھ کرنے کی؟ وکلا ہیں، وکلا کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، ان کا کام اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرنا، لیکن ایک ایسوسیشن ایک جتھا بنا کر کوئی پریشر گروپ وغیرہ بنایا ہوا ہے، کیا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں پریشر گروپ جیسی تو کوئی بات نہیں ہے. جو مین اس کا پرپز ہے، اس کا پرپز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ اپنا کوئی فورس شو کریں یا پریشر شو کریں. یہ وکلا کو بھی ڈیل کرتی ہے. جتنی بھی ایسوسیشنس ہے، ہمارے راولپنڈی بار ایسوسیشن ہے، پنجاب بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، سب آگے جتنے بھی وکلا کے مسائل ہیں، اور اگر آپ کو وکلا سے کوئی مسائل ہے تو وہ بھی یہ ایسوسیشن سے ڈیل کرتی ہے. اگر کسی بھی وکلا کسی بھی بار ایسوسیشن کے وکلا جس بھی بار ایسوسیشن کے وکلا ہوں گے، ان کا مس کنڈکٹ ہوتا ہے تو اسے کس سے ڈیل کرنا ہے؟ ان کے اس مس کنڈکٹ پہ آپ FIR تو نہیں لانچ کر سکتے. وہ بار ایسوسیشن ایسے میٹرز کو ڈیل کرتی ہے. اور پھر بار ایسوسیشن اپنی بار پوری کی آواز ہوتی ہے. وہ ان کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں جو نمائندے، وہ بار ایسوسیشن چن کے ان کو آفس بیئر بناتی ہے. وہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ان کی آواز ہوتے ہیں، اور وہی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں وکلا ان کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی الیکٹڈ نمائندے موجود ہوں تاکہ گورن کرے معاملات کو گورن کیا جا سکے. اچھا ایک چیز ہے، سیاستدان الیکشن کا ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک ایکسپینسز آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اب مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ سیاستدان کو پیکیجز ملتے ہیں، انسینٹیو ملتے ہیں، سیلریز ملتی ہیں، کیا وکلا کو بھی اس حوالے سے کوئی پیکیج ملتا ہے جب الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں؟ اس حوالے سے خالی ایک تھوڑا سا ایک ایسے لگتا ہے، کچھ یقین نہیں آتا، کچھ ایسا کہ عجیب سا لگتا ہے کہ اگر وکلا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اگر ان کا کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے، خالی خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ یقین نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی سیلری وغیرہ ہوتی ہے، کوئی پیکیج ہوتا ہے ان کا اس حوالے سے؟ سیلری تو ایز سچ کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ہم میں سے بھائی ہیں بہن ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کا مین پرپز ہوتا ہے بار کو سرو کرنا. اور یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بار میں سے آپ کو الیکٹ کیا جائے، آپ کو لوگ ووٹ کریں اور آپ کو لوگ اس عہدے تک پہنچائیں جو وکلا برادری ہیں. تو اس سے بڑے آنر جو یہاں پہ ملتا ہے اور جو پریسٹیج ہے اور جو عزت ملتی ہے آپ کو اس بار ایسوسیشن کا اسپوکس پرسن بن کے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے اور اس کا موازنہ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے دیکھے جو بھی آتے ہیں، مطلب ہم سے پہلے بھی جتنے نمائندے گزرے ہیں انہوں نے اس بار کو سرو کیے. سرو کرنے کے لیے ٹھیک ہے میڈم. ایک چیز اور اسی سے کنیکٹ ایک چیز اور ہے، بار کے اندر بہت سارے معاملات ہیں فائنانس کے حوالے سے، ایکسپینسز کے حوالے سے. آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ ملتی ہے یا وہ ایکسپینسز کس طرح سے میٹ کیے جاتے ہیں پورے سال میں؟ جہاں تک گورنمنٹ کی گرانٹ کی بات ہے ساجد بھائی، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کوئی منتھلی یا کوئی اینول یا کوئی کسی قسم کی اس طرح کی گرانٹ گورنمنٹ سے نہیں ملتی. سم ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کسی پارٹی کا کوئی وزیر یا کوئی اس طرح کی کوئی کسی منسٹر کوئی اس کو ہم بار میں بلائیں تو وہ ہمیں کچھ گرانٹ کر جائے، تو وہ ایک مطلب ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ادروائز بار کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ ایز سچ نہیں دی جاتی. ایکسپینسز ہم کیسے میٹ کرتے ہیں، چونکہ بار کے اندر بہت ساری شاپس ہیں اور ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کے ٹیلی فون کے لگے ہوئے ہیں، بوسٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ان کے رینٹس آتے ہیں، شاپس کے رینٹس آتے ہیں. تو اسی سے وہ جو رینٹس آتے ہیں
وہ دستاویزات کے جو ہیں وہ عدالتی دستاویزات کے کھوکے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جب ان کے رینٹس آتے ہیں تو وہ پھر ہم اس بار کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کو ہم اس سے میٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بار کے اندر وکلاء کے حوالے سے ایک دیکھیں ابھی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن بھی ہے, لیبرس کی بھی ایسوسیشن ہے, لیکن کبھی بھی اتنا ایگریسو نہیں دیکھا ہم نے جتنا وکلاء کو دیکھا ہے. چاہے وہ جب گورنمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کوئی ٹیکل کرنا ہوتا ہے جیسے 2006-2007 کی تحریک تھی اس حوالے سے یا ڈاکٹرز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ایگریسو ان کا بیہیویئر رہا ہے. تو اس حوالے سے بارس کیا کر رہی ہیں, وکلاء کو روکنا چاہیے یا ان کو سپورٹ کر رہی ہیں بارس؟ کس چیز کو روکنا چاہیے؟ یہ جو ایگریسو ہوتی ہیں, ایگریشن بیہیویئر ہے. اچھا اس میں دیکھیں ساجد بھائی بالکل بھی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی کہ وکلاء کا ایگریسو بیہیویئر ہے. وکلاء کا جو پروفیشن ہے یہ پروفیشن آف لاز ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اگر اپنی ہسٹری بھی کھول کر دیکھیں گے تو جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے وکلاء نے ہی سیو کیا ہے. ایون کہ اس ملک کو بچانے کے لیے بھی جو ہے پہلے بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے فاؤنڈر وہ بھی ایک وکیل ہی تھے, جنہوں نے خواب دیکھا وہ بھی ایک وکیل ہی تھے. اس کو پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی لوگ بڑھے وہ بھی وکلاء میں سے ہی تھے. تو جب بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی, اگر ڈکٹیٹروں سے بھی جان چھڑانے کے لیے ضرورت پڑی تو تب بھی وکلاء ہی آئے ہیں. تو چونکہ سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, جو ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹی میں کون کون سے پرابلمز ہیں اور ان کو کس طرح سے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ٹیکل تو یہاں پر ہی کیا جاتا ہے, عدالتوں میں ہی کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ ڈر اور خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایف آئی آر ہوگی تو کیا ہوگا, مار کٹائی ہوگی تو کیا ہوگا. ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں بالکل بے بنیاد سی لگتی ہیں. اس وجہ سے جب بھی ملک کسی بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وکلاء لوگوں کی نظریں ہم پر ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کی نظروں کو دے رہے ہوتے ہیں, ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور لوگ پھر ہماری آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ امپریشن جو ہے وہ کچھ ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کی زبان سے بھی سنتے ہیں, تو وہ یہ ہر دفعہ یہی بات کی جاتی ہے کہ وکلاء ایگریسو ہوئے ہیں, وکلاء نے اٹیک کیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں. اچھا آپ سمجھتے ہیں وکلاء کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یا وکلاء کی باڈیز کچھ ایسی پری پلان کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ امورل کچھ ان کے ایٹیچیوڈس ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو وکلاء ایسوسیشنز کچھ اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے بار کے جتنے بھی معزز ممبران ہیں ان سے ہم ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جو وکیل بنتا ہے وہ اپنی زندگی کے 16-17 سال اسکول کالج یونیورسٹی میں لگا کے یہاں تک پہنچتا ہے. اس کی گرومنگ بہت بہترین ہوئی ہوتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس سے آپ کسی ایسی ایکٹ کی امید رکھیں. ایون دو اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو بار ایسوسیشنز موجود ہے, وہ اس چیز کو ٹیکل کرتی ہیں, ٹیک اپ کرتی ہیں اور اس کے اوپر ڈیسیژن دیتی ہیں. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک امپریشن تھوڑا سا اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی میں نے پہلے بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وکیل نہیں ہیں اور وکیل بنے ہیں. ان لوگوں کا بھی جو امپریشن ہے یا ان لوگوں کے بھی جو ایکٹس ہیں وہ بھی وکیلوں کے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں. آپ نے کئی انسیڈنٹس دیکھے ہوں گے جب تو اس حوالے سے وکلاء بار ایسوسیشن کو کام کرنا چاہیے نا. جی کرتی ہے. بار ایسوسیشن ایسے لوگوں کو نکالے اگر وکیل نہیں ہے تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ وہاں پریکٹس کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ خالی نہیں کوئی بھی کوٹ پہن کے آ جائے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے وکلاء ایسوسیشنز کو اس حوالے سے ضرور کام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کوٹ پہن کے آ گیا تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ بار کے اندر کام کر رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے چیک اپ نہیں کیا. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس حوالے سے. جتنی اسکروٹنی ہماری راولپنڈی بار کرتی ہے اتنی کوئی بھی بار نہ کرتی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں میں آپ کو فنگر ٹپس پہ بتا سکتا ہوں, جو کوئی وکلاء یہاں سے جعلی وکیل جو پکڑے گئے وہ فنگر ٹپس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اس قدر اسکروٹنی کہ ایسا نہیں کہ بلک میں کوئی ہوتے ہیں, کسی نے داخلہ لے لیا, کوئی اور ایسے معاملات ہو گئے, بیچ میں رہ گیا, تو وہ کیونکہ ان کا اس سے افیلیشن ہوتی ہے, وہ ساتھ آ گئے, انہوں نے کر لیا, منشی نے اس نے کیا, بیچ میں رہ گیا لا اس کا, اس نے وکیل کا وہ آپ کہہ لیں گیٹ اپ کر کے اور اس نے اسٹارٹ کر دی پریکٹس. لیکن بار ایسوسیشن بڑا سخت ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر. بار ایسوسیشن بڑا سخت ایکشن لیتی ہے. آخری سوال بتائیے گا. بالکل صحیح ہے, درست, بالکل ایگری کرتے ہیں آپ. میں نے جیسے ابھی بات کی آپ پہ ڈبل رسپانسبلٹیز ہیں. لیڈیز کے حوالے سے آپ کا اسپیسیفکلی میں پوچھوں گا کہ آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے, ان کے حوالے سے آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں جو بعض میں اب تک نہیں ہو سکا؟ لیڈیز کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ لیڈیز جب یہاں پر آتی ہیں تو ان کے لیے پریکٹس
کرنے کی کوئی مناسب جگہ یا ان کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ نہ ہی کوئی چیمبر اس طرح سے ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنا کام سکون سے کر سکیں. تو میری تو زیادہ تر توجہ ہوگی کہ ہم لیڈیز کے لیے کوئی لیڈیز بلاک علیحدہ سے بنا لیں یا کوئی چیمبر ایسا بنا لیں. اس میں ہم آپس میں جو ہماری نئی آنے والی کیبنٹ ہے اس میں ہم نے آپس میں مطلب بات چیت بھی شروع کی ہے. اس حوالے سے ہم کوئی لائحہ عمل بھی مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک ایٹماسفیئر بھی ایسا کریٹ کیا جائے اور ایسے کوئی بلاکس بنائے جائیں جن میں پرائرٹی بیس پہ جو ہے وہ لیڈیز کے وہ چیمبرز الاٹ کیے جائیں تاکہ وہ بیٹھ کر کام کر سکیں. درست ہو گیا. آخری چیز پوچھنا چاہوں گا شعیب صاحب سے، حکومت کے حوالے سے آپ اس وقت گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ وکلا کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، اب کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں، جیسا میری بہن نے کہا، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارا وہ چیمبرز کا ہوتا ہے. ہمیں گورنمنٹ سے کوئی ایسا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی منتھلی آپ ایک پے فکس کریں، آپ ہماری کوئی پینشن فکس کریں. ہمارا جو گورنمنٹ سے ایشو رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی لینڈ الاٹ کریں جہاں پہ جیسے مطلب ابھی بھی ہماری کلینک میں آپ دیکھیں کئی ایسی پراپرٹیز ہیں، کئی ایسی جگہ ہیں اس وقت بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں لیکن وہ عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں. اگر گورنمنٹ وہ لینڈ الاٹ کرے گی بار کو، وہ بار کے نام پہ کرے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ بار وہاں پہ اسے فردر الاٹ کر سکے گی. کہیں وکلا جون سے ہیں انہیں وہ اس سے فائدہ مند ہوں گے. تو گورنمنٹ سے اور ہمارا ایز سچ تو کوئی بھی مطالبہ نہیں رہا. ہمارا تو یہی رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کچھ بھی نہیں تو ایک اب کیونکہ جو باڈی آئی ہے ہماری، تو ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، انہوں نے آتے ساتھ اسی چیز کے اوپر کیا کہ سب سے پہلے آپ کام کریں کہ گورنمنٹ کے ساتھ جب ہم بیٹھیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک پلان ہو جس پہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ سپر اسٹرکچر ایک ہمیں بلڈ کر کے دیں، جس سے تمام وکلا کے جو آ چکے ہیں اور جو آنے والے ان سب کے چیمبرز کے ایشو ریزالو ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. ناظرین، آج ڈیٹیل سے بات ہوئی الیکشنز کے حوالے سے. الیکشن کیوں کنٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ کسی بھی جتھے کو کنٹرول کرنے کے لیے منظم باڈی ہونی چاہیے تاکہ ان کے اپنے معاملات بھی دیکھیں، اگر کسی اور کو ان سے شکایت ہے تو وہ بھی معاملات ان کی ایسوسیشن دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد جو وکلا کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، اور وکلا کو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہے، اور وکلا سے لوگ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. وکلا کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں، کچھ امورل یا امیچور لوگ ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. وہ کچھ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے جب بات کی گئی تو گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ اگر مناسب سی گرانٹ دے دی جائے وکلا کو تو اس حوالے سے وکلا اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے ریزالو کر سکیں گے، نہ کہ جو عام طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے قبضہ کے حوالے سے قبضہ جات کیے جاتے ہیں. یا باقی اگر کوئی پلانڈ چیمبرز کے حوالے سے یا پلانڈ پالیسی دے دی جائے گورنمنٹ کی جانب سے تو اس حوالے سے وکلا ایسوسیشن مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.